सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प और जज्बाती उर्दू कहानी जिसका नाम है भुगतान। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 13 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। नौशीन का अक्खड़ लहजा सुनते ही शमामा को मजीद बहस का हौसला नहीं हुआ था। दुखी दिल से वो सफाई में जुट गई। काम इतने ज्यादा थे कि बमुश्किल सपहर को फारिग हुई थी। उसे छुट्टी देने से पहले नौशीन ने एक दो दिन में क्वार्टर खाली करने का मुजदा भी सुना दिया था। क्वार्टर में दाखिल होते ही वो बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। बाप का साया सर से क्या उठा था, वो तो आसमान से जमीन पर आ गिरी थी। बाबा की रानी, बाबा की लाडली नन्ही परी शहजादी, बाबा जानी के रुखसत होते ही घटिया दर्जे की मुलाजमा के दर्जे पर आ गई थी, और अब उससे वो ठिकाना भी छीना जा रहा था जहां चार सू बाबा जानी की यादें बिखरी थीं। रात को वो सिसकते आहें भरते बिस्मा को सारी कहानी सुना रही थी। उसने पूछा, चचा जान ने इतनी जमा पूंजी भी नहीं छोड़ी कि एक सेमेस्टर की फीस दी जा सके? इतनी रकम तो हो जाएगी, मगर मसला सिर्फ दाखला तो नहीं है ना, रिहाइश और खाने पीने का भी मसला होगा। लड़कियों के हॉस्टल में दाखिल होकर इस मसले से भी जान छुड़ाई जा सकती है। बिस्मा ने चुटकी बजाते हुए मसले का हल सोचा। वो दिल गिरफ्तगी से बोली, हॉस्टल दारुल अमान नहीं है, उधर भी फीस अदा करनी पड़ेगी। खाने पीने का अलहदा बिल देना पड़ता है, आमदरफ्त का किराया, और फिर आखिरी सेमेस्टर की फीस कहाँ से लूंगी? बिस्मा ने मोहतात अंदाज में पूछा, एक मशवरा दूं? बुरा तो नहीं मानोगी? सेठ मोहम्मद अली सिद्दीकी ने मेरी शादी कराने का जिम्मा उठाया था, तालीम का नहीं। दूसरा, उन्होंने बाबा जान की वफात पर ताजियत को आना गवारा न किया, तो उनसे मजीद क्या उम्मीद रखी जा सकती है? बिस्मा के अंदाज से वो समझ गई थी कि क्या मशवरा देने वाली है। क्या उन्हें चचा जान के इंतकाल की खबर है? मेरा मतलब, क्या तुम उन्हें मुत्तला कर चुकी हो? वो तल्ख हुई। क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? बिस्मा ने माथा पीटा। चचा जान के इंतकाल का मुझे मालूम नहीं था तो उन्हें कैसे पता होगा? अल्लाह की बंदी, उन्हें आगाह तो कर देना था। वो हठ धर्मी से बोली, मुझे भीख में मिली मदद नहीं चाहिए। बिस्मा मुसिर हुई। ये भीख नहीं, तुम्हारा हक है। सेठ साहब ने वादा किया था, एहसान नहीं करेगा तुम्हारी मदद करके, और नहीं तो कुछ रकम उधार दे ही देगा। तालीम से फारिग होते ही लौटा देना। किसी सेठ के सामने हाथ नहीं फैला सकती। बिस्मिया तंजिया लहजे में बोली, और नौशीन बेगम के सामने जो गिड़गिड़ा रही थी, ताने दे सकती हो? अजियत भरी सिसकी भरते हुए उसने राब्ता मुनकता कर दिया। बिस्मा ने फौरन कॉल की, मगर उसने मोबाइल बंद करके मेज पर रख दिया और खुद यूसुफ की चारपाई पर जाकर लेट गई। ईशा की आजान सुनकर वो निढाल बदन को घसीटती वजू करने गुसल खाने में घुस गई थी। नमाज पढ़कर बमुश्किल फारिग हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त किसी की आमद ने उसे हैरान कर दिया था। अलबत्ता क्वार्टर कोठी के अंदर बना था, इसलिए डरने की बात नहीं थी। उसने दरवाजे पर जाकर पूछा, कौन? शमामा बेटी, दरवाजा खोलो। सेठ मोहम्मद अली सिद्दीकी की आवाज ने उसे चौंका दिया था। उसने लरजते हाथों से कुंडी खोली। अंदर दाखिल होते ही सेठ मोहम्मद अली सिद्दीकी ने उसका सर छाती से लगा लिया। मुझे कॉल क्यों नहीं की? शमामा की सिसकियां बन गई थी। वो इतना अपना तो नहीं था कि यूं जज्बाती हो जाती, मगर नामालूम उसके लहजे में कौन सी मिठास भरी थी। शमामा पिघल गई थी और जज्बात की शिद्दत में कुछ बोलने के काबिल ही न रही। माथे पर बोसा देकर सेठ सदीकी ने उसके कंधे पर बाजू रखा और सहारा देते हुए कमरे में ले आया। वो सिसकियां भरते आंसू बहाती रही। सेठ मोहम्मद अली जज्बाती अंदाज में बोला, अभी बिस्मा बेटी ने खबर दी और मैं फौरन भाग पड़ा। इन सेठों की जुर्रत कि मेरी बेटी से घर का काम लें। मैं इनका पूरा कारोबार और घर बार खरीद सकता हूँ। वो बस रोती रही। अपनी हमाकत पर, खुद साख्ता गैरत पर, बेवकूफ़ी और नादानी पर उसे पशेमानी हो रही थी। बगैर सदीकी साहब को इत्तला दिए उसने सब कुछ खुद से फर्ज कर लिया था। यूसुफ भाई से वादा किया था कि उन्हें कुछ हो गया तो मैं सालसा और शमामा में फर्क रवा नहीं रखूंगा। अगर उनसे वादा ना किया होता तब भी तुम्हें अकेला ना छोड़ता। इतनी गैरत नहीं बरतना चाहिए थी। तुम्हारा झगड़ा तो मुआविया के साथ था ना? मैं तो तुम्हारा चचा हूं, और मेरे पास जो कुछ है वो मेरी जाती कमाई है। चचा जान,
بابا جانی نے مجھے دھوکہ دیا، بتائے بغیر چلے گئے، یہ بھی نہ سوچا کہ ان کی شمع کیسے زندہ رہے گی، اکیلی، تنہا، بے سہارا، بے یار و مددگار۔ اتنا بھی خیال نہ کیا کہ دنیا کے لوگ کتنے ظالم ہیں۔ اس کی سسکیاں بلند ہوئیں اور وہ صدیقی صاحب کے کندھے پر سر رکھ کر بلکنے لگی۔ ہے نا پاگل؟ اکیلی کیوں ہو؟ بے یارو مددگار ہوں تمہارے دشمن، بے سہارا ہوں تمہارا برا چاہنے والے، تمہارا چچا اب تک زندہ ہے۔ اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بولے، اب اٹھو، اپنے گھر چلیں۔ نہیں چچا جان، وہاں نہیں۔ آپ مجھے عورتوں کے ہاسٹل میں داخل کروا دیں اور میری یونیورسٹی کی فیس جمع کروا دیں، اتنی مہربانی کافی ہوگی۔ صدیقی صاحب نے شفقت بھرے لہجے میں ڈانٹا، لگتا ہے تم پٹنے والی ہو۔ چچا جان، وہ روحاسی ہوئی، اس کی کوئی خیر خبر نہیں ملی بیٹی، اور وعدہ کرتا ہوں اگر وہ واپس لوٹ آیا تو تمہیں ہاسٹل میں داخل کروا دوں گا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، خالہ جان مجھے پسند نہیں کرتی چچا جان، یہ نہ ہو مجھے دیکھ کر ان کی طبیعت مزید خراب ہو جائے۔ تمہیں دیکھ کر ان کی طبیعت سنبھل جائے گی، بس یہ احتیاط کرنا کہ وہ کچھ بھی کہیں اعتراض نہ کرنا۔ شمامہ ہکلائی، کیا مطلب؟ ڈرو مت، وہ کچھ ایسا ویسا نہیں کہیں گی، بلکہ یقین دلاتا ہوں وہ تمہیں مجھ سے زیادہ توجہ دیں گی۔ چچا جان، یہاں میرا سامان پڑا ہے، صدیقی صاحب نے اطمینان دلایا، کل آ کر لے جائیں گے، اور وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے نقاب اوڑھنے لگی۔ کار سے اتر کر وہ ہچکچاتے ہوئے صدیقی صاحب کی میت میں چل پڑی۔ عالی شان کوٹھی کو دیکھ کر اسے اتنی حیرانی نہیں ہوئی تھی کہ وہ صدیقی صاحب کی حیثیت جانتی تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی عالیہ بیگم بے چینی سے ٹہلتی نظر آئی۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ تیر کی طرح آگے بڑھی، لے آئے میری بہو کو؟ قریب آتے ہی اس نے وارفتگی سے شمامہ کو لپٹا لیا تھا۔ اس کی بات سن کر شمامہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ میک اپ کیوں نہیں کروایا؟ اور دلہن کے زیور کہاں ہے؟ آپ بچے ہیں، جانتے نہیں دلہن کو کیسے سجایا جاتا ہے؟ وہ شوہر پر برس پڑی تھی۔ صدیقی صاحب نے نرم لہجے میں تسلی دی، معاویہ کے آنے تک یہ سب بھی ہو جائے گا۔ کتنی پیاری ہے میری بچی، راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ عالیہ نے شمامہ کی ٹھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر ماتھا چوما۔ شمامہ معجوب ہو گئی تھی۔ عالیہ بیگم کی تو جون ہی بدلی ہوئی تھی، کہاں تو شولے برساتی آنکھیں، ماتھے پر تیوریاں، نفرت سے سکڑے ہونٹ، تلخ و تند لہجہ، زہریلے الفاظ، اور کہاں مامتا کا روپ دھارے، آنکھوں میں وارفتگی اور محبت کے دیپ جلائے، نرم و گفتار و شیریں لہجے میں بولنے والی۔ اب اسے یہیں کھڑا رکھو گی؟ صدیقی صاحب نے توجہ دلائی۔ نہیں نہیں، اپنی بہو کا کمرہ میں نے تیار کروا لیا ہے۔ اسے بازوؤں کے گھیرے میں لے کر وہ ایک جانب چل پڑی۔ شمامہ نے گردن موڑ کر صدیقی صاحب کو دیکھا۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش ہونے کا اشارہ کر دیا تھا۔ خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی شمامہ ششتر رہ گئی تھی۔ اتنی پرتعیش خوابگاہ تو اس نے کبھی سپنے میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ تم جلدی سے تازہ دم ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ شمامہ کے گال تھپ تھپا کر وہ جھپاکے سے باہر نکل گئی۔ وہ خوابگاہ کے وسط میں متحیر کھڑی رہ گئی تھی۔ فرش پر بچھا ہلکے آسمانی رنگ کا دبیز قالین، جہازی حجم کا بیڈ، اس کے متوازی رکھا قیمتی صوفہ سیٹ، شیشے کی خوبصورت میز، مخملی پردے، بیڈ کے سامنے کی دیوار میں لگی بڑی LED، پشت کی دیوار میں لگا AC، جو دیوار میں اس خوبصورتی سے نصب کیا گیا تھا کہ جالی کے سوراخوں کے علاوہ کوئی ابھار نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیواریں، پردے اور چھت آسمانی رنگ ہی میں رنگی تھیں۔ چھت کو دیکھ کر آسمان اور اس میں جڑی بتیوں پر تاروں کا گمان ہوتا تھا۔ بیڈ کے دائیں جانب دیوار کے ساتھ کتابوں کا ریک رکھا تھا، جس کے صرف اوپری خانے میں ترتیب سے چند کتابیں پڑی تھیں۔ تپائی پر انٹرکام پڑا تھا، اس کے قریب فریم کی ہوئی تصویر رکھی تھی، جسے دیکھ کر شمامہ کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ وہ اس کی اپنی تصویر تھی، اور جس موقع پر کھینچی گئی تھی وہ لمحے باوجود کوشش کے نہیں بھلا پائی تھی۔ دوسرے فریم میں ثالثہ و معاویہ کی تصویر تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی اور معاویہ نے قالین پر بیٹھ کر اس کی گود میں سر رکھا ہوا تھا۔ بیڈ کے ساتھ مردانہ سلیپر دیکھتے ہی اس کا شک گمان سے نکل کر یقین کی حدود کو چھونے لگا تھا۔ قدم بڑھا کر اس نے ڈریسنگ روم کا پردہ ہٹایا۔ خوبصورت الماریوں میں لٹکے 20 مردانہ لباس اعلان کر رہے تھے کہ وہ معاویہ کی خوابگاہ ہے۔ غسل خانے میں جھانکنے پر اسے واش بیسن کے اوپر مردانہ استعمال کی اشیاء نظر آئیں۔ ایک دم وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے معاویہ کی آنکھیں اسے گھور رہی ہوں،
غسل خانے سے نکل کر واپس خوابگاہ میں داخل ہوئی اور پریشان سی صوفے پر ٹک گئی۔ وہاں رہنا ناممکن تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ پہلی فرصت میں صدیقی صاحب کو اپنے ارادے سے آگاہ کرے گی۔ شاید اس کے خیال اڑ کر صدیقی صاحب تک پہنچ گئے تھے کہ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا۔ چچا جان، وہ بےتابی سے کھڑی ہوئی، ہونٹ احتجاج کو لرزے، مگر صدیقی صاحب نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ قریب پہنچ کر اسے بازو سے تھاما اور ساتھ بٹھا کر شفقت بھرے لہجے میں بولا، جانتا ہوں بیٹی، تمہارا احتجاج بالکل بجا ہے۔ یہ خوابگاہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ ایک قابل نفرت شخص کا بستر، غسل خانہ، خوابگاہ استعمال کرنا کسی شریف لڑکی کے لیے کہاں ممکن ہو سکتا ہے؟ لگ رہا تھا اس نے شمامہ کی سوچیں پڑھ لی ہیں۔ جی چچا جان، وہ سر جھکاتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ گو اس کا اسبات میں سر ہلانا ایک باپ کو یہ باور کروانا تھا کہ بلا شبہ اس کا بیٹا قابل نفرت اور گھٹیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کر پائی تھی۔ میں تمہیں ہاسٹل میں بھی رکھوا سکتا تھا، علیحدہ اپارٹمنٹ بلکہ گھر بھی خرید کر دے سکتا تھا، مگر جانتی ہو ایسا کیوں نہیں کیا؟ ہلکا سا توقف کر کے وہ دکھی دل سے بولا، کیونکہ فی الحال اس گھر میں تمہاری اشد ضرورت ہے۔ عالیہ کی حالت تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ احساس ندامت میں گرفتار ہو کر وہ ذہنی توازن کھوتی جا رہی ہے۔ شاید تمہیں پتہ نہ ہو، گزشتہ 3-4 ماہ سے وہ تمہیں گھر لانے کی ضد پکڑے ہوئے تھی۔ اتنے عرصے بعد آج میں نے اسے کچھ نارمل گفتگو کرتے دیکھا ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی کی چمک اور آنکھوں میں زندگی کی رمق دکھائی دی ہے۔ تمہیں اس کمرے میں رہنے پر مجبور کرنا ایسی خود غرضی ہے جس سے تمہارا پہلے بھی پالا پڑتا رہا ہے۔ تم نے پہلے ایک اجنبی سیٹھ کی منشا پر سر جھکا کر اعلیٰ ظرفی اور بلند حوصلگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب اپنے چچا اور خالہ کے لیے یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا۔ یہ گھر تو کیا، اور اگر تم نے یہ کمرہ بھی چھوڑا تو عالیہ مکمل طور پر بکھر جائے گی۔ اسے گمان بھی نہیں ہے کہ تم اس کے بیٹے سے کتنی نفرت کرتی ہو۔ یاد ہے ہم دونوں میاں بیوی کو تم بطور بہو قبول نہیں تھی، اور اب دونوں تمہیں اپنانے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ خدا نخواستہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں معاویہ کو قبول کرنے پر مجبور کر رہا ہوں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے میری بچی۔ میں فقط یہ استدعا کر رہا ہوں کہ جب تک وہ مل نہیں جاتا، تمہیں ایک ماں کی خاطر خود پر جبر کرنا ہوگا۔ تم وسیع ظرف اور کشادہ دل کی مالک ہو، یقیناً اس خود غرضی کو میری مجبوری جان کر درگزر کر دو گی۔ اس کی آنکھوں میں نمی نمودار ہوئی۔ شمامہ کو آس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ ملتجی ہوا، کیا یہ ممکن ہے؟ شمامہ نے سر جھکا کر چپ سادھ لی تھی۔ شاید تمہارے ظرف سے زیادہ مطالبہ کر بیٹھا ہوں۔ اس نے اذیت بھرے لہجے میں پوچھا، کیا میرے پاس انکار کی گنجائش موجود ہے؟ ہاں، سیٹھ محمد علی نے دکھی دل سے سر ہلایا۔ شمامہ سسکی، مجھے معاف کر دینا چچا جان۔ گہرا سانس لیتے ہوئے سیٹھ محمد علی کے لبوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کوئی بات نہیں بیٹی، اور جانتا ہوں میں یوسف بھائی کی جگہ نہیں لے سکتا، البتہ پوری کوشش کروں گا کہ اس جتنی توجہ، اتنا پیار اور ویسی اہمیت تمہیں دے پاؤں۔ عالیہ بیگم دروازے پر نمودار ہوئی۔ کھانا لگ چکا ہے بھائی، لے آؤ نا میری بہو کو۔ چلیں، اس نے نشست چھوڑ دی۔ کھانے کی میز پر عالیہ پکوان اٹھا اٹھا کر اس کی جانب بڑھاتی رہی۔ وہ یوں ناز اٹھا رہی تھی گویا سچ مچ پسند کی بہو گھر لے آئی ہو۔ رہ رہ کر شمامہ کے موہنے چہرے کو گھورتے ہوئے وہ شفقت و چاہت سے مسکرا دیتی۔ کھانا کھا کر صدیقی صاحب اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا، گویا انکار کی ذمہ داری شمامہ کے ناتواں کندھوں پر ڈال دی تھی۔ عالیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر چاہت بھرے لہجے میں کہا، چلو تمہیں کمرے تک چھوڑ آؤں، معاویہ بیٹا بھی آتا ہی ہوگا۔ خفا ہو رہا تھا کہ جب تک اس کی شمع رانی نہیں آئے گی وہ نہیں لوٹے گا۔ اب تو ضرور آئے گا، آ جائے گا نا؟ اس نے معصومانہ لہجے میں تصدیق چاہی۔ وہ خلوص دل سے بولی، انشاءاللہ خالہ جان ضرور آئے گا۔ خوابگاہ تو پسند آئی ہے نا؟ کل بازار چلیں گے، تمہارے لیے بہت سا سامان خریدوں گی۔ سالسا کو بھی ساتھ لے جائیں گے، اپنی بھابھی کو دیکھ کر وہ ششدر رہ جائے گی۔ ہاں ہاں ہاں، عالیہ نے مسرت بھرا کہا بلند کیا۔ شمامہ کے ہونٹ انکار کو لرزے، مگر عالیہ کے مسرت بھرے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ مزمحل قدموں سے خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ اندر جا کر بھی عالیہ بیگم کافی دیر اس سے گپ شپ کرتی رہی۔ اچانک اسے یوسف کا انتقال یاد آیا اور وہ شمامہ کو لپٹا کر دل جوئی میں لگ گئی۔ اس کے رخصت ہونے کے بعد وہ بھی کمرے سے نکلی اور سیڑھیوں کے ذریعے دوسری منزل پر اور وہاں سے چھت پر پہنچ گئی۔
مگر اس سے زیادہ دیر باہر نہ رہا گیا۔ گرم شال بھی سردی کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ مجبوراً اسے کمرے میں آنا پڑا۔ وہ بیڈ کا رخ نہ کر سکی کہ لگ رہا تھا کہ اب تک معاویہ کا وجود اوپر پڑا ہو۔ وہ سکڑ سمٹ کر صوفے پر ہی لیٹ گئی تھی، مگر شال لحاف کی ضرورت تو پوری نہیں کرتی تھی۔ وہ زیادہ دیر سردی برداشت نہ کر سکی اور ہچکچاتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھی، جہاں خوبصورت ملائم کورین کمبل دھرا تھا۔ کمبل کو ہاتھ لگاتے ہی وہ کانپ گئی تھی، لگا معاویہ کے جسم کو چھو رہی ہو۔ دماغ میں معاویہ کا ملتجی لہجہ گونجا، تمہارے بغیر جی نہیں پاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں تمہیں خوش رکھوں گا، جو اعتبار چاہیے ہو دینے کو تیار ہوں۔ کہہ تو سکتی ہو نا کہ تم نے مجھے معاف کیا، اتنی سنگ دل ہو گئی ہو کہ کسی کو معاف بھی نہیں کر سکتی؟ اس نے جھجکتے ہوئے بیڈ پر نشست سنبھالی، یوں لگا معاویہ کی گود میں بیٹھ گئی ہو۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ معاویہ کا برہم لہجہ سماعتوں میں گونجا، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارے ڈرائیور بابا، حد ہوتی ہے بے شرمی و بے حیائی کی۔ اور بڈھے، تم اپنی بیٹی کو لگام نہیں دے سکتے؟ اس بد شکل کو برقع پہنا کر امیر لڑکوں کو پھانسنے پر لگایا ہوا ہے۔ وہ فوراً صوفے کی جانب مڑ گئی تھی۔ گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے اس نے سر تھام لیا تھا۔ اب معاویہ کی ندامت بھری آواز سماعتوں میں گونجنے لگی، تمام سن لیں، میں معاویہ علی صدیقی مس شمامہ رانی سے معذرت کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی زیادتی کا اعتراف ہے۔ میرا طرز عمل نہ صرف نامناسب بلکہ بیہودہ تھا۔ وہ بآواز بلند بڑبڑائی، بیہودہ نہیں، گھٹیا، واہیات، لچر اور نفرت انگیز تھا۔ معاویہ کا ملتجی لہجہ سنائی دیا، کتنی بار معذرت کرنا پڑے گی؟ کس کس کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرنا پڑے گا؟ کون کون سی سزا کاٹنا باقی ہے؟ اور کب معافی ملے گی؟ مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے شمامہ، میں نے غلط کیا تھا، تم وہی غلطی نہ دہراؤ۔ وہ درستی سے چلائی، تمہیں ہمیشہ معافی مانگنا پڑے گی، پوری دنیا کے سامنے اعتراف گناہ کرنا پڑے گا۔ سزا تمہیں ملی کب ہے؟ بہت سی سزا کاٹنا باقی ہے مسٹر۔ بے شک تم نے غلط نہیں، بہت غلط کیا تھا، اور میں غلطی نہیں دہرا رہی، فقط تمہیں دھتکار رہی ہوں، اور ہمیشہ ایسا کرتی رہوں گی۔ اس نے دہائی دی، اب تو میں نے تمام کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے۔ آپ کے والد محترم سے بھی معافی مانگ لی ہے، آپ سے پہلے بھی معذرت کی ہے، پھر اپنی زیادتیوں پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں۔ پلیز مجھے نہ ٹھکراؤ، مجھے ہر سزا منظور ہے، بس تم صلح کر لو۔ دوستی وغیرہ کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چلائی، تم سے شادی کرتی ہے میری جوتی، اور تمہیں شرمندہ ہونا چاہیے، ایک بار نہیں، بار بار، اور میں تمہیں ٹھکراتی رہوں گی، دھتکارتی رہوں گی، کیونکہ تم اسی قابل ہو۔ وہ لجاجت سے بولا، جب غصہ اتر جائے، جب میری زیادتیوں کو معاف کرنے پر تیار ہو جاؤ، جب لگے کہ میری سزا پوری ہو گئی ہے، جب خیال آئے کہ میری اذیتوں کا اختتام ہو جانا چاہیے، جب جان جاؤ کہ میرے پچھتاوے حقیقت ہیں، جب محسوس ہو کہ میرے دکھوں کا پلڑا آپ سے ہونے والی زیادتی سے بھاری ہو گیا ہے، جب سمجھو میری محبت میں کھوٹ نہیں ہے، جب یقین آ جائے کہ مجھ سے بہتر آپ کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا، تو اشارہ کرنا، میں منتظر رہوں گا۔ میری جھولی ہمیشہ پھیلی رہے گی، میری مناجات تمہیں طلب کرتی رہیں گی، میری امیدوں اور زندگی کا اختتام ایک ساتھ ہوگا۔ مجھے تمہارے جھوٹوں پر اعتبار نہیں ہے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ ٹانگیں سمیٹ کر اس نے صوفے پر رکھی اور گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ سردی بڑھ گئی تھی، کسی کو ہیٹر آن کرنے کا خیال نہیں آیا تھا، ورنہ اتنی سردی محسوس نہ ہوتی۔ چند لمحے یوں ہی بیٹھنے کے بعد وہ جھلاتے ہوئے کھڑی ہوئی اور بے جھجک ملائم کمبل میں رینگ گئی۔ کانوں میں معاویہ کا مسرت بھرا کہا گونجا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بڑبڑائی، تم سے راضی نہیں ہوئی، صرف سردی کی وجہ سے گندے کمبل میں لیٹی ہوں۔ ایک ماں کے جذبات کا خیال نہ ہوتا تو اس کمرے پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتی۔ معاویہ خاموش رہا تھا۔ یقیناً شمامہ کی وضاحت نے اسے آئینہ دکھا دیا تھا۔ چند لمحے کمبل کا لمس اسے کراہت آمیز اور وحشت خیز لگتا رہا، مگر جلد ہی خوشگوار حدت نے دل سے یہ احساس زائل کر دیا تھا۔ اس کے پپوٹے وزنی ہونے لگے، تھوڑی دیر میں بھاری سانس گہری نیند کا اعلان کر رہے تھے۔ چہرے پر تشکر کا احساس لیے وہ قریب آیا، شکریہ، تم نے میرے کمبل کو اپنے پاکیزہ قرب کی سعادت بخشی۔ تمہیں جرت کیسے ہوئی قریب آنے اور مجھے چھونے کی؟ اس کا ہاتھ ناگواری سے پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ برہم ہوئی۔ اس نے گھبرا کر وضاحت دی، بیڈ پر نہیں، نیچے بیٹھا ہوں، اور تمہیں نہیں، کمبل کو چھوا ہے۔
وہ درستی سے بولی، تمہیں میری اجازت کے بغیر کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، یہ ہم دونوں کی خوابگاہ ہے نا؟ شمامہ نے انکار میں سر ہلایا، نہیں، یہ صرف میری ہے۔ ٹھیک ہے، مگر اب اٹھو اور نماز پڑھ لو، کہیں قضا نہ ہو جائے۔ پلکیں واں ہوئیں اور نظریں دیوار پر ٹنگی گھڑی پر پڑیں۔ سوئیاں اعلان کر رہی تھیں کہ طلوع آفتاب میں بمشکل آدھ گھنٹہ باقی تھا۔ اس کا اپنا کمرہ ایسا تھا کہ اذان اندر سنائی دیتی تھی، مگر یہ پرتعیش خواب تو ساؤنڈ پروف لگتی تھی۔ وہ بستر چھوڑ کر غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ نماز پڑھ کر اس نے کتابوں کی الماری میں قرآن مجید ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر ناکامی ہوئی۔ وہ دوسری کتابیں دیکھنے لگی، دو تین انگلش ناول، چند نصابی کتابیں، درجن بھر فیشن میگزین اور ایک خوبصورت جلد والی ڈائری۔ ڈائری آدھے سے زیادہ بھری ہوئی تھی۔ متجسس ہو کر اس نے پہلا صفحہ کھولا، مگر ایک دم بے چینی محسوس ہوئی۔ بغیر اجازت کسی کی ذاتی زندگی میں جھانکنا اسے کسی صورت زیب نہیں دیتا تھا۔ اس نے گھبرا کر ڈائری تپائی پر رکھی اور کمبل اوڑھ کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا لی۔ زندگی عجیب موڑ پر لے آئی تھی۔ جس شخص کا نام سننا گوارا نہیں تھا، اس کے بستر پر لیٹنا، کمبل اوڑھنا، اس کا بیت الخلاء اور غسل خانہ استعمال کرنا اچنبے میں ڈالنے والا ہی تو تھا۔ سیٹھ محمد علی صدیقی اور عالیہ بیگم کی شخصیات اس کے لیے کبھی بھی پسندیدہ اور قابل احترام نہیں رہی تھیں۔ انہیں اپنے باپ کے انتقال کی خبر دینا بھی اسے گوارا نہیں ہوا تھا، مگر کل صدیقی صاحب نے جس ہمدردی، محبت اور اپنائیت کا مظاہرہ کیا تھا، وہ ایک دم اجنبیت سے نکل کر بہت قریبی اور اپنوں کے دائرے میں آ گیا تھا۔ ایسے برتاؤ کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ موبائل فون کی گھنٹی نے اسے خیالات سے باہر نکالا۔ سکرین پر بسمہ کا نام چمک رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے کال وصول کی۔ وعلیکم السلام، اب تک خفا ہو؟ اس نے محتاط انداز میں پوچھا۔ بھلا اپنی بہن سے خفا رہ سکتی ہوں؟ بسمہ نے طمانیت بھرا سانس لیا۔ شکر ہے، میں تو سہمی ہوئی تھی کہ شمو رانی کو منانے کو جانے کتنی منتیں کرنا پڑیں گی۔ وہ آپ دیدہ ہوئی، تم اتنی اچھی کیوں ہو؟ بسمہ کا کہا گونجا، یہ تو تمہارے عقیل بھیا بھی پوچھتے رہتے ہیں، اور ماں بدولت کا جواب ہوتا ہے، ہمیں اللہ پاک نے اتنا اچھا، پیارا اور پرکشش بنایا ہے۔ شمامہ جذباتی ہوئی، سچ میں عقیل بھائی خوش قسمت ہیں کہ انہیں تم ملی ہو۔ زیادہ خوشامد کی ضرورت نہیں، اور یہ بتاؤ صدیقی صاحب نے خیر خبر لی کہ نہیں؟ کل اسی وقت انہیں کال کر کے چچا جان کے انتقال کا اور تمہاری حالت کا بتا دیا تھا۔ وہ شوخی سے ہنسی، پتا ہے اس وقت کہاں لیٹی ہوں؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ پوچھا ہے صدیقی صاحب نے داخلے وغیرہ کے بارے میں کوئی یقین دہانی کروائی ہے یا نہیں؟ اس نے ندامت بھرے لہجے میں اعتراف کیا، صدیقی چچا کو بابا جانی کے انتقال کی اطلاع نہ دینا بہت بڑی غلطی تھی۔ انہیں آزمائے بغیر مجھے بدگمانی کرنا زیب نہیں دیتا تھا۔ بسمہ احساس تشکر سے بولی، شکر ہے تمہاری غلط فہمی دور ہوئی۔ اب بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ شمامہ نے انکشاف کیا، ان کے دل ہی نہیں، کوٹھی میں بھی جگہ مل گئی ہے۔ کیا؟ بسمہ تعجب سے چیخی، عالیہ بیگم تو معترض نہیں ہوئی؟ شمامہ طمانیت سے بولی، تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ انہوں نے کس وارفتگی اور محبت سے مجھے خوش آمدید کہا۔ بس ایک پریشانی ہے۔ بسمہ نے بے صبری ظاہر کی، بجارتے نہیں محترمہ، سب کچھ جلدی سے پھوٹ دو۔ وہ خجالت سے بولی، سونے کو معاویہ کی خوابگاہ ملی ہے۔ بسمہ کا مسرت بھرا کہا گونجا، بہت اچھا ہوا، کم از کم معاویہ بھائی کی روح کو تو سکون ملے گا۔ اللہ نہ کرے انہیں کچھ ہو۔ ایک دم احساس ہوا کہ بے اختیاری میں غلط بول گئی ہے۔ فوراً تصحیح کرنے لگی، میرا مطلب ہے اسے کچھ ہو گیا تو خالہ جان اور چچا جان پر کیا گزرے گی؟ چچا غالب نے فرمایا تھا، بک رہا ہوں جنون میں کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ شمامہ نے گھبرا کر دھمکی دی، میں گھنٹی کاٹ دوں گی۔ بسمہ ہنسی، اچھا نیند تو آ گئی تھی یا ساری رات بیٹھ کر گزاری؟ وہ صاف گوئی سے بولی، صوفے پر لیٹی رہی، آدھی رات کو سردی برداشت سے باہر ہوئی اور کمبل میں گھس کر سمجھوتا کرنا پڑا۔ معذرت کر دیتی، یقیناً صدیقی صاحب تمہیں مجبور نہ کرتے۔ اس نے انکشاف کیا، مسئلہ ان کا نہیں، عالیہ خالہ کا ہے۔ کیا مطلب؟ بسمہ نے وضاحت چاہی اور شمامہ نے شروع سے آخر تک تمام تفصیل بیان کر دی۔ بسمہ اسے سراہتے ہوئے بولی، بہت اچھا کیا جو ایک دکھی ماں کا دل نہیں توڑا۔ اس کی خوابگاہ استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے تم پر اجارہ داری حاصل ہو گئی، الٹا تمہارا اس پر احسان ہے۔
اللہ کرے وہ لوٹ آئے۔ ایسا ہونے کی صورت میں عالیہ بیگم ٹھیک ہو جائیں گی اور تم آگے کا لایا عمل طے کر لینا۔ صدیقی صاحب کی وساطت سے اچھی نوکری کا حصول بھی مشکل نہ ہوگا۔ پسند کی شادی کر لینا اور سکون ہی سکون۔ وہ اعتماد سے بولی شادی نہیں کروں گی۔ بسمہ وثوق سے بولی جانتی ہوں اس کی محبت تسلیم کرنے میں تمہاری انا و خودداری رکاوٹ ڈال رہی ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو تمہارا دل تسلیم نہیں کرتا۔ شمامہ نے دانت پیسے۔ بسمہ ہو اور بکواس نہ کرے یہ کیسے ممکن ہے؟ امید ہے جلد ہی وہ شم و رانی کے سپنوں تک رسائی پا لے گا اور پھر آہستہ آہستہ دل کے قفل پر ضربیں لگانا شروع کر دے گا، کیونکہ بغیر چابی کے تالے کا علاج توڑ دینا ہوتا ہے۔ وہ ناراضگی سے بولی تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میرے پیش نظر صرف دکھی ماں کے جذبات ہیں۔ شمو رانی میری جان، میرے مذاق کی عادت سے اچھی طرح واقف ہو، پھر بھی خفا ہونے میں دیر نہیں لگاتی ہو۔ نہ جانے کیا بنے گا اس بیچارے کا جو تم سے شادی کی غلطی کر بیٹھے گا۔ یقیناً روز کے 24 میں سے 25 گھنٹے تم خفگی میں گزار دو گی، اور اس غریب کا صرف ایک ہی مشغلہ ہوگا کہ ہر وقت شمو رانی کو مناتا رہے۔ منانا تو اسے پڑے گا، مگر 24 میں سے 25 گھنٹے کیسے ممکن ہے؟ شمامہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ وہ بے پرواہی سے بولی دن رات منتیں رٹنے والے کو 24 گھنٹے 25 نہیں 48 گھنٹے لگیں گے۔ شمامہ نے موضوع تبدیل کیا۔ کلاسیں کب شروع ہو رہی ہیں؟ سوموار سے شروع ہیں۔ دستک ہوئی اور اس نے بعد میں بات کرتے ہیں کہہ کر رابطہ منقطع کر لیا۔ دروازے پر عالیہ بیگم کا مسکراتا چہرہ نمودار ہوا۔ اٹھ گئی ہے میری بہو؟ چاہت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اندر آئیں۔ ارے کتنی سردی ہے، تم نے ہیٹر نہیں جلایا؟ خیال ہی نہیں آیا خالہ، وہ کھڑی ہو گئی۔ چلو آئندہ ملازمہ دھیان رکھے گی۔ وہ اسے ساتھ لیے باہر نکل آئی۔ صدیقی صاحب ان کے منتظر تھے۔ السلام علیکم چچا جان، شمامہ نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، شکریہ بیٹی۔ یقیناً اظہار تشکر شمامہ کے سلام ڈالنے پر نہیں تھا۔ شمامہ کے ہونٹوں پر خفیف تبسم ابھرا اور وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ناشتے کے لوازمات سے میز بھری ہوئی تھی۔ اتنی نعمتیں دیکھ کر جہاں اس کا دل اللہ پاک کے حضور شکر گزاری کے احساس سے بھر گیا تھا، وہیں عجیب قسم کا حجاب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ دو اجنبی ایک دم اپنے نہیں، بہت اپنے بن گئے تھے۔ صدیقی صاحب یوسف کی جگہ نہیں لے سکتا تھا، مگر اس کی کمی پوری کرنے کی بھرپور کوشش ضرور کر رہا تھا، اور خلوص و محبت سے کی ہوئی کوششیں کم ہی رائے گاں جاتی ہیں۔ صدیقی صاحب نے کہا بیٹا، گھر سے ضروری اشیاء کے علاوہ کچھ لانے کی ضرورت نہیں۔ چچا جان اپنے کپڑے، کتابیں اور بابا جان کی 2-3 چیزیں لاؤں گی۔ عالیہ نے لقمہ دیا۔ پرانے کپڑے کسی ملازمہ کو دیتی آنا، تمہارے لیے میں خود شاپنگ کروں گی۔ خالہ جان، اس نے اعتراض کرنا چاہا۔ عالیہ بیگم ہلکی سی سختی سے بولی بہو، مجھے بحث سننا بالکل پسند نہیں۔ شمامہ کی نظریں صدیقی صاحب کی طرف اٹھیں اور اس نے سر کی ہلکی سی جنبش سے اسے تکرار سے روک لیا۔ ناشتے کے بعد صدیقی صاحب تو دفتر کو تیار ہونے لگے اور شمامہ کو ڈرائیور کے ساتھ سامان لینے بھیج دیا۔ اسے اپنے کوارٹر میں داخل ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ماسی خیراں ہانپتی کانپتی پہنچ گئی۔ شمو بیٹی، رات بھر کہاں غائب تھیں؟ صبح سے 2-3 مرتبہ بیگم صاحبہ تمہارے بارے میں دریافت کر چکی ہیں، سخت غصے میں ہیں، جلدی چلو یہ نہ ہو یہیں پہنچ جائیں۔ شمامہ کے ہونٹوں پر تبسم ابھرا۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ محبت بھری عقیدت سے بولی خالہ جان، تمہاری بیٹی لاوارث نہیں ہے۔ بابا جان نے آنکھیں بند کرنے سے پہلے اپنی شمو رانی کی دیکھ بھال کا بندوبست کر دیا تھا۔ وہ گڑبڑائی، میں سمجھی نہیں بیٹا۔ خالہ جان، میں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، اپنا بہت بہت خیال رکھنا۔ مگر کہاں اور یوں ایک دم کیسے؟ اپنے چچا جان کے گھر، اور اب میرے ساتھ سامان اکٹھا کروائیں۔ اس نے اپنی کتابیں، والد صاحب کی چند چیزیں اور 2-3 جوڑے کپڑے کار کی عقبی سیٹ اور ڈگی میں رکھوائے، اور باقی سامان ماسی خیراں کے حوالے کر کے وہاں سے نکل آئی۔ اس نے کسی اور کو ملنے کی زحمت نہیں کی تھی، نہ کوٹھی والوں کا رویہ اس قابل تھا کہ وہ اجازت لینے یا انہیں مطلع کرنے کی زحمت کرتی۔ اپنی ساری کتابیں اس نے خالی الماری میں سجا دی تھی۔ سب سے اوپر اس نے اپنا قرآن مجید رکھا تھا۔ بقیہ دن اسے عالیہ بیگم کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے گزارنا پڑا۔ شمامہ کی نا کے باوجود اس نے ڈھیروں لباس، جوتے، میک اپ کا سامان اور زنانہ استعمال کی دوسری اشیاء خرید لی تھی۔ سپہر ڈھلے وہ سامان سے لدی پھندی واپس پہنچی۔ سالسا انہیں ڈرائنگ روم میں بے چینی سے منتظر نظر آئی
شمامہ کو دیکھتے ہی وہ بےتابی سے آگے بڑھی اور اسے لپٹا لیا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں باجی۔ خریداری ہو رہی تھی۔ ملازم کے ہاتھ سامان دیکھتے ہوئے وہ مسکرائی۔ خالہ جان کا حکم تھا۔ تم اپنی بھابھی کا سامان دیکھو، میں ذرا تازہ دم ہو جاؤں۔ عالیہ بیگم خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ شکریہ شمامہ۔ سالسا اس کا ہاتھ تھامے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اداسی سے بولی، شکریہ کیسا باجی؟ کٹی پتنگ کا دھاگا جس کے ہاتھ لگے وہی مالک کہلاتا ہے۔ ایسا نہیں کہتے پاگل، تم کٹی پتنگ ہو نہ ہم مالک۔ یہ تمہاری وسیع الظرفی و کشادہ دلی ہے کہ ایک ماں کے جذبات کا اتنا خیال رکھ رہی ہو۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولی، میری لڑائی خالہ جان کے ساتھ تو نہیں تھی۔ سالسا نے چاہت جتلائی، سچ کہوں تو تم بہت پیاری اور بہت ہی زیادہ اچھی ہو باجی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ چچا جان نے کس چاہت و خلوص سے مجھے سنبھالا ہے۔ بابا جانی کے انتقال کے بعد سیٹھ صاحب کے ورثاء نے غیر تو کیا دشمنوں کا سا برتاؤ شروع کر دیا تھا۔ تعلیم کی تکمیل کو مجھے چچا جان کو کال کرنا پڑی اور چچا جان نے اپنی شفقت بھری آغوش میرے لیے واہ کر دی۔ آپ کے والد صاحب کے جانے کا بہت دکھ ہوا۔ بلا شبہ ان کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکے گا۔ البتہ ہماری کوشش ہوگی کہ تمہیں ان کی کمی محسوس نہ ہونے دیں، اور امی جان کی باتیں دل پر نہ لانا۔ اللہ کرے معاویہ لوٹ آئے، تمہاری مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا جائے گا۔ جانتی ہوں، شمامہ دھیرے سے بولی تھی۔ سالسا نے معاویہ کی ایک الماری اس کے لیے خالی کر دی تھی۔ شمامہ نے نئے اور پرانے لباس اس میں لٹکا دیے تھے۔ اس کی ڈائری پڑھ رہی ہو؟ وہ جوں ہی ڈریسنگ روم سے نکل کر خوابگاہ میں آئی، سالسا کی نظر تپائی پر رکھی ڈائری پر پڑی۔ نہیں باجی، وہ ہکلا گئی تھی۔ غلطی سے کھولی تھی مگر کچھ پڑھا نہیں، کیونکہ بغیر اجازت کسی کی ذاتی زندگی میں جھانکنا شرعی اور معاشرتی لحاظ سے ناپسندیدہ ہے۔ سالسا عجیب سے لہجے میں بولی، پڑھنا چاہو تو میں اجازت دیتی ہوں۔ اس کا لیپ ٹاپ بھی استعمال کر سکتی ہو، اور سچ کہوں تو وہ خود بھی تمہیں منع نہ کرتا۔ نہیں باجی، میں شمامہ نے معجوب سر جھکا لیا تھا۔ سالسا صوفہ چھوڑ کر قریب آئی، اس کا چہرہ پکڑ کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ پڑھ لو گڑیا، ہو سکتا ہے کچھ ایسا پڑھنے کو مل جائے جس سے تم اسے معاف کرنے کا سوچ سکو۔ اور یاد رکھنا، غلطیاں، کوتاہیاں، حماقتیں اور گناہ انسان ہی کا خاصہ ہے۔ معصوم ان الخطا فرشتے و انبیاء ہوتے ہیں۔ شمامہ نے سر جھکا لیا تھا۔ سالسا دروازے کا رخ کرتے ہوئے بولی، مجھے پکا پتا تو نہیں مگر اندازہ ہے کہ اس کے لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ تمہارا نام ہی ہوگا۔ رات کے کھانے کے بعد بھی سالسا کافی دیر بیٹھی رہی۔ اسی دوران بسما کی گھنٹی بھی آئی تھی۔ سالسا اشارے سے اسے بسما سے گپ شپ کرنے کا کہہ کر باہر نکل گئی۔ وہ بسما کو صدیقی صاحب، عالیہ بیگم اور سالسا کے بہترین برتاؤ کا بتانے لگی۔ بسما نے بہت خوشی محسوس کی تھی، اور اگلے دن داخلے کے سلسلے میں یونیورسٹی آنے کا بتا کر اس نے کال بند کر دی۔ فون تپائی پر رکھتے ہوئے اس کی نظر ڈائری پر پڑی اور اس نے جھجکتے ہوئے اٹھا لی۔ ابتدائی صفحات میں سالسا کی رخصتی کا تذکرہ تھا۔ غالباً سالسا کی شادی کے وقت ہی اس نے ڈائری خریدی تھی۔ ان صفحات کو پڑھ کر اندازہ ہوا کہ وہ اپنی باجی کو کتنا چاہتا تھا، اس سے کتنی عقیدت رکھتا تھا، اور اس کی شادی کا اسے کتنا دکھ ہوا تھا۔ سالسا کو کھانے میں کیا پسند تھا، پہننے میں کیا اچھا لگتا تھا، غصے کا اظہار کیسے کرتی تھی، ہنستی روتی کیسے تھی، اور معاویہ کا کتنا خیال رکھتی تھی۔ ان صفحات کو پڑھتے ہوئے شمامہ کے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ کاش اس سے بھی اتنی محبت کرنے والا کوئی بھائی ہوتا۔ سالسا کے شوہر فرحان کے متعلق بھی اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ وہ فرحان کا شکر گزار تھا کہ اس کی باجی کو اتنی ہی محبت دی تھی جتنی کہ وہ حقدار تھی۔ عالیہ بیگم اور صدیقی صاحب کے بھی ایک دو واقعات درج تھے جن میں والدین کی اس کے ساتھ محبت کا پتہ چلتا تھا۔ ایک صفحے پر کسی پروین نامی لڑکی کا ذکر درج تھا۔ اس کے حسن کا نقشہ کھینچ کر لکھا تھا، وہ پہلی لڑکی تھی جسے دیکھ کر اس کے دل میں شادی کرنے کی تمنا جاگی تھی۔ دوسرے صفحے پر درج تھا کہ پروین کے نکاح کا پتہ چلتے ہی اس پر کیا گزری، مگر اس کی اداسی ایک دو دن کے اندر ختم ہو گئی تھی کہ پروین اسے پسند آئی تھی، اس سے عشق نہیں ہوا تھا۔ آگے چند لڑکیوں کا سرسری سا تذکرہ تھا۔ بظاہر اس نے انہیں اپنا دوست لکھا تھا، اور یہ فخر کہ معاویہ کی دوستی کو انہوں نے کتنی جلدی سے قبول کیا تھا،
ہر لڑکی سے قطع تعلق اور نئی لڑکی سے دوستی کا اس ذکر اس نے اس انداز میں کیا تھا جس میں مزاح کا پہلو نکلنے کے ساتھ اپنی اہمیت کا احساس بھی کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ ایک جگہ لکھا تھا، سمینا تو ستی ساوتری نکلی، محترمہ کی سوئی شادی پر ایسے اٹکی ہے گویا معاویہ غریب کو اور کوئی کام ہی نہ ہو۔ خیر جانے دیں، کم از کم سونیا بیچاری کی تمنا تو برآور ہوئی۔ جانے کب کی معاویہ کے لیے اتاولی ہو رہی تھی۔ صبا بی بی بھی کتنی سادہ ہے، رقم کی واپسی کا مطالبہ یوں کر رہی تھی گویا میں نے ادھار لیا ہو۔ ویسے معاویہ سے دوستی کرنے والیوں کو جب کنجوسی کرتے دیکھتا ہوں تو بہت دل دکھتا ہے۔ یقین نہیں آتا کوئی لڑکی اتنی ناشکری بھی ہو سکتی ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، صبا بی بی، صبا نہیں تو اور صحیح، اور نہیں تو اور صحیح، معاویہ کو کمی تھوڑی ہے چاہنے والیوں کی۔ شگفتہ نے آنکھیں ماتھے پر لگا لی ہیں، لیکن کالے گاؤن والی کو دیکھ کر تسلی ہو گئی ہے کہ شگفتہ کو آئینہ دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ شمامہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ کالے گاؤن والی سے کون مراد ہے۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی کہ آگے اسی کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ کسی مترنم آواز والی بدصورت کو دیکھ کر انسان پر کیا گزرتی ہے، اس کا تجربہ پہلی بار ہو رہا ہے، مگر کیا کروں کہ اس کی مرسڈیز اور عالی شان کوٹھی دیکھ کر ماں بدولت کو کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا۔ عقیل بیچارے کے اندازے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ موصوف کو شمامہ رانی دوسروں سے الگ اور انوکھی لگ رہی تھی۔ بے وقوف یہ نہیں جانتا معاویہ علی صدیقی لڑکیوں کے لیے کیا کشش رکھتا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بڑی حماقت کا ارتکاب کر دوں گا۔ موصوفہ ایک ڈرائیور کی بیٹی ہے، در فٹے منہ، کھودا پہاڑ اور مری ہوئی چوہیا بھی نہ نکلی۔ کمینی کی جرت دیکھو کہ معاویہ پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت کر ڈالی۔ اسے مزہ تو چکھاتا مگر احمق عقیل آڑے آ گیا۔ بہرحال اسے چھوڑوں گا تو نہیں۔ یہ لیں، محترمہ کو یاد کیا اور پیغام بھی پہنچ گیا۔ کیا شاندار بکواس کی ہے۔ بابا جان سے معذرت کر لینا اور مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ گویا میں تو صبح سویرے محترمہ کے پاؤں پڑنے کی تیاری میں ہوں۔ آج سینے میں جلتی آگ پر کچھ پانی پڑا ہے۔ بد شکل کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ حقیقت تو یہی ہے کہ کچھ لوگوں کو دیکھ کر خواہ مخواہ غصہ آتا ہے، اور ان میں ایک شمامہ رانی بھی ہے۔ ویسے محترمہ کا نام شمو نوکرانی ہونا چاہیے تھا۔ خیر دیکھتے ہیں غزالہ کیا کر پاتی ہے۔ ارادہ تو یہی ہے، محترمہ کے برقعے کی دھجیاں بکھیر دوں گا۔ عقیل کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ بہت غلط ہو گیا، مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ ایسی ہوگی۔ بہرحال معافی تو میں نہیں مانگ سکتا، البتہ اب اسے چھیڑوں گا نہیں، اپنے حال پر چھوڑ دوں گا۔ آگے پولیس کے ہاتھوں گرفتاری اور اذیتیں جھیلنے کی لمبی تفصیل درج تھی، اور اس کے پس پردہ شمامہ کی بد دعا کا ذکر تھا، ساتھ ہی یہ اعتراف کہ اسے شمامہ رانی سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد شمامہ سے اس کے والد سے معافی مانگنے کی لمبی تفصیل، شمامہ کی بے اعتنائی کے طویل گلے شکوے، اور اس کے حسن کا ایسا نقشہ کھینچا ہوا تھا کہ شمامہ پڑھ کر خود سے شرمانے لگی۔ اس کے چہرے کو ہر زاویے سے پرکھا تھا، آنکھیں، پلکیں، بھویں، ناک، نتھنے، کان، تھوڑی، ہونٹ، گال، بال، گردن، چہرے کے تل، زیور، اتنی باریک بینی سے تو وہ خود کبھی اپنا جائزہ نہیں لے سکی تھی۔ پھر اس کی قامت کا بیان، بدن کے ہر زاویے کو یوں بیان کیا تھا کہ پڑھتے ہوئے شمامہ کی پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی۔ لگتا تھا فیتا لے کر اس نے شمامہ کا انگ انگ ناپ لیا ہو، مگر کسی بھی جگہ اس کے الفاظ سے یہ گمان نہیں ہوتا تھا کہ اس تفصیل کے پس پردہ کوئی مذموم خواہش یا تمنا چھپی ہو۔ شمامہ کے لیے ہر جگہ پاکیزہ و مقدس رانی کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ اپنے سابقہ رویے کو جا بجا گھٹیا، بیہودہ، واہیات و احمقانہ تسلیم کیا تھا۔ شمامہ کے رویے پر وہ افسردہ، پریشان و غمگین تو تھا، لیکن کہیں بھی گلا شکوہ یا شمامہ کو زیادتی کا مرتکب نہیں لکھا تھا۔ ہر جگہ خود کو قصوروار ٹھہرا کر شمامہ کے رویے کو حق بجانب لکھا تھا۔ ایک جگہ تحریر تھا، میں اس کے قابل ہی کہاں ہوں، وہ صاف و شفاف شبنم کے دھلے ہوئے قطرے کی مانند، اور میں بدبودار جوہڑ کا کیچڑ، وہ گلاب کے پھول جیسی اور میں ببول کا کانٹا، وہ شہد کی طرح شیریں اور میں کریلے کی طرح کڑوا، وہ تازہ ہوا کا خوشبودار جھونکا اور میں تپتی لو، وہ شرم و حیا کا پیکر اور میں سراپا بے حیائی، وہ دیندار و متقی اور میں گمراہ و بد کردار۔ کس طرح سے دور ہوتی بیچ اپنے دوریاں،
میں سراپائے جہل و ظلمت وہ لطافت کی کرن۔ آدھی سے زیادہ ڈائری میں شمامہ کا ذکر تھا۔ آخری صفحات میں اپنی جان سے پیاری باجی کی برہمی اور درست رویے پر حیرانی اور پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا تھا، سب سے بڑی طرفدار بھی شمامہ کی حامی نکلی۔ آخری امید باجی جان کا شفیق سہارا تھا، وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ کل اسے منانے جاؤں گا، یقیناً اپنے لاڈلے سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکے گی۔ مائیں کب اولاد سے خفا رہ سکتی ہیں، اور باجی میرے لیے ماں جیسی ہی تو ہے۔ اس کے بعد کے چند صفحات خالی تھے۔ ڈائری تپائی پر رکھ کر وہ کمبل میں گھس گئی۔ گھڑی کی سوئیاں 2 بجے کے ہندسے کو عبور کر چکی تھیں، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دماغ میں کبھی معاویہ کا گھٹیا رویہ گونجنے لگتا اور کبھی اس کی لجاجت بھری آواز سنائی دینے لگتی۔ اتنی سنگ دل ہو گئی ہو کہ معاف بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا، کر تو دیا ہے معاف، اب لوٹ آؤ تاکہ خالہ جان اور چچا جان کے دکھوں کا اختتام ہو۔ اگر میں واپس لوٹا تو یقیناً یہ خوابگاہ ایک پاکیزہ و مقدس وجود کے قرب سے محروم ہو جائے گی، اس لیے واپس نہیں آ سکتا۔ البتہ وعدہ کرو کہ یہیں رہو گی تو لوٹ آؤں گا۔ وہ بڑبڑائی، تمہیں معاف کر دیا ہے یہ کافی سمجھو، زیادہ کی امید نہ رکھنا۔